जी, खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कॉल्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है, तासुब की हम बात करेंगे, और इसमें मजहबी तासुब है, फ़िरका वाराना तासुब है, नस्ली, लिसानी, इलाकाई। और इस्लाम में तो किसी भी किस्म के तासुब की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह के यहाँ वही बंदा सबसे ज़्यादा जो परहेज़गार है, उसी की ज़्यादा जो बख्शिश की जो सहूलत है, या जो बख्शिश का जो सामान होगा वो उसी का होगा जो ज़्यादा सबसे मुत्तकी और परहेज़गार होगा। तो दीगर जो हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, और तासुब की क्या वजूहात हो सकते हैं, यहाँ पर तासुब जो एक आगाज़ हो गया है, मुतासबाना जो कार्रवाइयाँ जारी हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस पर आप क्या देखते हैं? और आज जो एक बहुत ही मुतासब जो नरेंद्र मोदी इंडिया के जो लीडर हैं, उनको बीजेपी की थोड़ी सी बागडोर संभालने की वजह से एल.के. अडवाणी जैसे जो रहनुमा, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। तो ऐसे लोग जो मुतासिब हैं, उनको आगे आने की जो भी कोशिशें, या उनको आगे लाने की वक्ती तौर पे उस जमात का फ़ायदा हो सकता है, वक्ती तौर पे उस फ़िरके का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे ना ही उसकी सही तशहीर, या ना ही उसकी सही मज़हब की तशहीर होगी, ना ही उस इलाके में कुछ सही तौर पे अमन व अमान होगा। तो ऐसे लोग जो मुतासिब हैं, वक्ती तौर पे आप लोगों को गुमराह करके अपनी कुछ सहूलियात या अपनी कुछ वक्ती तौर पे कामयाबियाँ ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के उस माशरे पर बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं। उस मज़हब की जो नुमाइंदगी होती है, वो भी दीगर लोग वो यही कहते हैं कि नहीं, ये तो मरने मारने के ऊपर हमें जो तबलीग की जाती है। तो ऐसे कहीं भी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। जो भी मुतासबाना सोच रखने वाला है, या कोई तंजीम है, कोई सियासी जमात है, तो इसी वजह से अभी जो ताज़ा तीन खबर है कि एल.के. अडवाणी ने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है कि जो मुतासब नरेंद्र मोदी हैं, उनको बीजेपी की बागडोर संभालने का अंदिया दिया गया था। तो लीजिए, आज के पहले कॉलर भी हैं, बातें आपके पास भी बहुत सी होंगी, आपकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप दोबारा आ सकते हैं। अगर आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप खामोश ना रहें, आप भी बात करें। और खामोशी बाज़ औक़ात ज़ाहिर है, हम जो खामोश रहते हैं, इस वजह से भी जो दुश्मन है, या जो इस तरह की मनफी सोच है, उनको ज़्यादा गलबा होता है। साथ है आप हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही, आप हमारे साथ हैं? शायद उनकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ हैं। रही। और जी जहाँ तक तासुब जी, का शाह ताल्लुक साहब, है, शाह साहब आप दोबारा बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही थी। जी जी, जी जी, बिस्मिल्लाह, आप मैं अर्ज दोबारा करता बोलिए। था कि दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है इस्लाम की तरह जिसमें उसका पूरा मंशूर मुज़मिर हो, नाम नहीं। ठीक है। इस्लाम तो कुर्बानी, माशरे में हमदर्दी और इसार का मजहब है। सुभान अल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हुए हैं कि दहशत गर्दी को इस्लाम के साथ नत्थी किया जा रहा है, और ये एक बाकायदा मनसूबा के तौर पर है। वरना कुछ मौकाशनास लोग और कुछ बिके हुए, खरीदे हुए लोग, अगर वो इस्लाम का नाम लेकर सियासी तौर पर हालात खराब करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसमें इस्लाम का ताल्लुक नहीं है, इस्लाम सही, का उससे कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। और यहाँ तक आपका ये ताल्लुक है कि तासब के लफ्जी माने हैं, दरअसल कहते हैं बेजा हमायत और तरफदारी को, तो जो नाम के लिहाज से गलत है। सही। बेजा हिमायत नस्ली हो, इलाकाई हो, मजहबी हो या सियासी हो, हर तौर पर गलत है। सही है। और जाहिर है कि हर फर्द में किसी के किसी न किसी ग्रोह से और जमात से ताल्लुक होता है, तो उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तासब नहीं हो सकता। सही। हमें इख्तलाफ और तासब में फ़र्क समझना होगा, वरना ये भी दहशतगर्दी की तरह ही का एक नासूर है। बिल्कुल सही। हमें इख्तलाफात और तासब के फ़र्क को उजागर भी करना होगा और समझना भी होगा। अपने दुआओं में माशाल्लाह, याद रखें। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत ही खूबसूरत आपकी बात है। बहुत अरसे से आप यहाँ पर मुकीम भी हैं, इस्लाम से मुतालिक, दीन से मुतालिक भी आपकी अच्छी खासी तहकीक है। तो बेहतरीन आपका कहना है कि दहशत गर्दी को ऐसी नत्थी कर दिया जाता है मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ। और ऐसा ज़ाहिर है
اس چیز کو ہم نے ہی جھٹلانا ہے اپنے قول سے، اپنے کردار سے، کہ مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سب سے اب دیکھیں کہ یہاں کے جو بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں، اگر کرکٹ کی بات کریں، مشتاق احمد جو ہیں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ ہیں، سعیدہ وارثی ہے، عامر خان ہیں، ناصر حسین، اگر بہت سے نام اگر سیاست میں بھی لیے جائیں، لارڈ نذیر ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کافی آگے تک رسائی حاصل ہے۔ اور یہاں پر جو صحیح سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تو بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ جو آٹے میں نمک کے برابر جو لوگ اس طرح کی دہشت گرد تنظیم یا ان کو کوئی بھی نام دیا جائے ایسے کام کر رہے ہیں، اسلامی اسکولوں کو آگ لگا رہے ہیں، اسلامک مساجد کو آگ لگا رہے ہیں، تو ان کو پکڑا نہ گیا تو یہ بہت ہی زیادہ ایک بدنما داغ ہوگا یہاں کے معاشرے پہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں شمسی بول رہا ہوں لندن سے۔ شمسی صاحب بہت شکریہ محترم۔ جی یہ آپ نے بہت اچھا ہے، بہت ہی پیارا موضوع رکھا ہے، نسلی تعصب، جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ اس قدر ہم شکار ہو گئے ہیں، اس قدر ہم ہر چیز میں یہی ڈھونڈتے ہیں، ہاں میرا اللہ یا کسی کا بھی طرف کسی بھی ہو تو ہم یہی کہ یہ چیز میرے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز میرے، تو ہر آدمی، تو اس لیے اس کی آگاہی اور اس کی جانکاری دینا بہت ضروری ہے ہر ایک کو، اس وجہ سے بہت اچھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دو فکرے، وہ جو پچھلے دنوں جو انتخاب ہوا ہے وزیر اعظم کو، اس پہ بات کروں۔ آج آپ خبر پا رہے تھے، جی جی بسم اللہ۔ خبریں کہ امین حسین صاحب کے بارے میں اور ان کے نہیں، امین حسین آپ نے جوید ہاشمی صاحب کی بات آپ نے کی تھی، جی جی تو اس سے بات اگر مجھے اجازت دیں تو۔ جی بسم اللہ، بات کیجیے۔ ہلو، بات کیجیے بھائی، بات کیجیے۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جوید ہاشمی صاحب نے یہ جو آپ نے انہوں نے قومی اسمبلی پہ ہم لائیو دیکھ رہے تھے تو وہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب میرے جو ہے نا وہ رہنما تھے اور اب بھی ہیں۔ تو حیرت کی یہ بات ہے کہ ٹھیک 5 منٹ پہلے ان سے مقابلے کے تو کھڑے ہیں، نواز شریف صاحب وہ انتخاب لڑ رہے ہیں اور ادھر جاوید ہاشمی صاحب 5 منٹ پہلے نہیں یاد آیا کہ یہ میرے لیڈر، یہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے میرے لیڈر تھے اب نہیں ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس وجہ سے الیکشن بھی لڑ رہے تھے، مقابلے پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے کا دیکھیں آپ، خیر ان کا اپنا فیل ہے، میں نے اس سے تھوڑا کروں گا۔ دوسرے جو ہے امین حسین صاحب، اس سے پہلے کتنی مرتبہ مواقع ملے پیپلز پارٹی کو کہ ان کو وہ وزیر اعظم نامزد کر سکتے تھے، جب پہلی مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری، ایون کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو اس وقت کی حکومت نے ان کو پروٹوکول بھی دینا شروع کر دیا کہ جو کہ صدر تھے نا امین حسین اس وقت، بالکل جی، بینظیر صاحبہ کے بعد وہی سینئر اداروں نے اسی وقت ان کو، لیکن زرداری صاحب نے پھر دوسری مرتبہ جب وہ گیلانی صاحب کو کرنے کے بعد پھر بھی نہیں، یعنی جب بھی پیپلز پارٹی کو یقین ہوا ہے نا، یقین تھا کہ یہ وزیر اعظم، اس وقت ان کا نام پیش نہیں کیا۔ اب محض یہ کہ ذلیل رہ جائیں یا کھانا پوری کے لیے یا ہارنے کے لیے کچھ لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوید ہاشمی صاحب کو وہ نہیں نہ کہنا چاہیے، اگر وہ ان کے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے کے تو کہنا چاہیے کہ میں واپس نون لیگ میں جاتا ہوں۔ اسی طرح ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اب یہ 35 آدمیوں کے ووٹ دے کر تو تم مجھے کھاڑے میں اتار رہے، تو آپ کو بھی نہیں شرم آتی؟ یہ مطلب یہ کہنا چاہیے تھا۔ چلیں جی، بہت شکریہ شمسی صاحب، ہماری سیاستوں کی یہ تو چلتا رہتا ہے، صحیح ہے۔ چلیں اب یہ تھوڑا سا ہے کہ ان کو، میں اس موضوع پہ آنا چاہوں گا جو آپ نے رکھا ہے۔ جی یہ آپ دیکھیں کہ نسلی تعصب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر انسان کے اندر مطلب اس کے عقیدے کی محبت ہوتی ہے، کسی بھی مذہب کسی کا بھی ہو، لیکن جو تعصب جو یہ ہے اختلاف رائے، ابھی میرے سے پہلے جو کال ہوا تو انہوں نے کسی سے اختلاف رائے کو الگ اور تعصب ہے، لیکن یہی اختلاف رائے تعصب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اوپر سے شروع ہوتا ہے، حکومتی سطح سے، نیچے سے نہیں، عوام سے نہیں کبھی بھی ہوتا۔ جب بھی پہلے تو حکومتیں اس میں چشم پوشی کرتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو سرپرستی کرتی ہے، اور آخر میں ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ آج کل یہ آخری سٹیج ہے جو پاکستان میں ہے۔
चलें जी भाई, बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बात खत्म भी करना चाहिए तो नहीं खत्म जी कर जी, सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट आ गया सियासत के मुतालिक भी, आज का जो टॉपिक है उससे मुतालिक भी। सही बात है, जो कि कुछ हमारा जो एक तरीका है, चलें एक पॉजिटिव ये है कि ये लोग जो कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा अब उनको जागना ज़रूर पड़ता है कि मैंने ये क्या कह दिया, कभी अल्फाज वापस ले रहे हैं, कभी अपनी तस्हीह कर रहे हैं। तासुब की आपने बात की और शाहिद साहब ने कैसे बेहतरीन जो मिसाल दी कि बेजा हिमायत करना, और अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई आपकी फेवरेट पार्टी है, कोई आप जिस फ़िरके से मुतालिक हैं, तो अगर आप ये कहेंगे तो अपने आप को जामत कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे कि इसमें कोई तहकीक अगर ना होगी, हो सकता है आपका स्टांस जो है वो गलत हो। तो जब तक आप अपने आप को ही ठीक कहते रहेंगे और अपनी जो भी लोग हैं या जो भी आपके आप आसपास जो भी इर्द गिर्द हैं आपके फेवरेट हैं, उनकी कोई बुराइयां आपको नज़र नहीं आएंगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तासुबाना सोच होगी और उस वजह से फिर एक माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाएगा कि अपने आप को ही ठीक कहें। ख़बरदार मेरे कायद से मुतालिक किसी ने कोई बात की, या ख़बरदार किसी ने मेरे शहर से मुतालिक किसी ने मेरी, ये तो एक वैसे ही अखलाकी तौर पे हमें ये ज़ेब नहीं देता कि किसी की ज़ुबान, किसी के रंग और नस्ल, इस्लाम जो है वो हमें ये दर्श नहीं देता कि उसके मुतालिक हम कोई बात करें या अपने से किसी को घटिया समझे। जी ये फ़लाँ तो हम अमूमन ये कहा जाती है ये तो पेंडू है, हम तो शहरी हैं, हम एजुकेटेड हैं, ये तो पेंडू है, इसकी तालीम नहीं है। हो सकता है जो हमारे पास डिग्री वाली कागजी कोई तालीम है उससे ज़्यादा वो जो आम देहाती है, किसान है, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हो। तो ऐसी तासबाना जो सोच है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे साथ ही पल रही होती है, उसकी परवरिश भी हमारे साथ ही हो रही होती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन आगे चल के जो बड़ी बड़ी तंजीमें, हुनरमंद अफराद जो हैं वो हमें उसमें कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा सोचना होगा कि कहीं हम किसी के कहने पे इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, कोई हमें इस तरह के वरगला के किसी दूसरे के खिलाफ जानबूझ के तो नहीं कर रहा। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, खुश आमदीद। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज टॉपिक बड़ा सोच के लेके आए हैं तासब का। जी बिल्कुल। तो बड़ी इस पे बातें भी हो रही हैं माशाल्लाह, कॉलर बेहतरीन तबसरे भी कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह खूब दिल खोल के इस पे तबसरा कर रहे हैं। लेकिन फरूक भाई, तासब को मेरी नजर में तासब दो तरह का होता है। एक तासब उसे कहते हैं जिसको आपको पसंद नहीं है। मिसाल इसकी मैं यूं दे देता हूं कि आप कहीं भी बैठे हों और जब कभी सारी बातें हो रही हों, लेकिन जब कभी बात आ जाए मौला मुश्किल कुशा की जिक्र करेंगे तो आपके वो फौरी तौर पे स्टैम्प लगा देंगे ये शिया है। यानी वो उस हस्ती को नहीं पहचानने की कोशिश करेंगे जिसकी बात हो रही है, उसका मकाम देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिसकी बात हो रही है, बल्कि वो सुनना ही नहीं चाहेंगे, बल्कि उल्टा वो कह देंगे जी ये शिया हो गया। एक तो ये तासब है कि वो आपकी सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो ही चाहते हैं जो कि वो जो उनकी मर्जी के मुताबिक है। और एक तो तासब ये है। एक तासब इस तरीके का है जिसको आजकल आप सियासत में भी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा हमारे पिछले इलेक्शनों में कि कितना शोर था इमरान खान का, कितना शोर था, सब कुछ था। और एक तरफ तो शोर था, दूसरे 4 करोड़ नौजवान जो नए आपने शामिल किए, जो इस दायरे में लेके आए सियासी, और जिनको शौर दिया आपने, और उन्होंने कोशिश की कि हम इसको बदलेंगे, तब्दीली के नारे भी लगे। लेकिन हुआ क्या कि जब सारे इलेक्शन हुए, पोलिंग हुई, आज भी इलेक्शन के बाद वो नौजवान 4 करोड़ अपने वोट ढूंढ रहे हैं। कहाँ है हमारे वोट? कहाँ गए? जो हमने वोट डाले थे वो कहाँ गए? वो वोट उनको कहाँ से मिले? वो जाके मिले उन्होंने वहां गटरों में मिले और कूड़े के ढेरों में मिले, और या उन लिस्टों में मिले जो कि प्रेसिडेंट ऑफिसर घर से लेके आए थे, वो उनके जरिए मिले। तो जब इस किस्म की चीज आप किसी को देंगे तो उसमें फिर आप ये कैसे कहेंगे कि वो आदमी जो है वो जो अपनी पार्टी के पीछे लगा हुआ है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको, जबकि उसके सामने जो तस्वीर आपने दी है वो आपने इस किस्म की दी है कि अपनी मर्जी के नताज भी ले लिए, अपनी मर्जी का सब कुछ करके वो 4 करोड़ जो ज़हन नए दाखिल हुए थे उनको वापस उसी मुकाम पे भेज दिया जहां से वो चले थे, और ये कहते हुए चले गए यार ये तो है ही बेईमान। और उसके बाद दायरे में आना चाहते ही नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका डिसाइड कर दिया उन्हें। एक तो ये भी आप देखें कि तासब को पैदा करने के लिए ये भी एक जरिया है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं
وہ اپنی مرضی سے, اپنی پاور سے, اپنی طاقت سے, اپنے پیسے سے, ہر طریقے سے وہ آپ کے ہر قسم کی چیزوں, ہر کے جذبات کو لتاڑتے ہوئے اپنی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں. تو اس میں جب آئیں گے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے, یہ تعصب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعصب جو ہوتا ہے وہ انسان کو معاشرہ اس میں ڈالتا ہے. ہر انسان میں پیدا متعصب نہیں ہوتا, یہ معاشرہ اسے ڈالتا ہے. اگر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو حق کی بات بتانے کی بجائے وہ مولوی اپنی روٹیوں کی خاطر, اپنے ڈالروں کی خاطر وہ آپ کو اس لائن پہ لے کے آنا چاہتا ہے جس لائن پہ نہیں جانا چاہیے, تو فرقہ بازی میں نہیں آنا چاہیے, لیکن وہ لے کے آتا ہے چکنی چپڑی تقریروں سے اور باتوں سے, اور وہ ذہن میں ایک ایسا سوال پیدا کر دیتا ہے جس کو آپ تعصب کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ خود پیدا نہیں کرتا, اس میں پیدا کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ ایک بے علم آدمی کو جب اس قسم کا تعصب اس کے ذہن میں پیدا کیا جائے گا تو وہ اس پہ اسٹل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ موقع پرست لوگ چاہے یہیں بھی ہو معاشرے میں ہو, یہ آپ کو متعصب بنانے میں پورا آپ کا ساتھ دیتے ہیں. چوتھی بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ متعصب آدمی اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کہیں سے کوئی چیز نہ ملے, اور جو راستہ اس کو مل رہا ہے اس پہ وہ جا رہا ہے, کانٹے سارے کانٹوں عبور کرتے جس راستے پہ جا رہے, چاہے وہ راستہ غلطی کیوں نہ ہو, لیکن وہ کہتا ہے میں نے کانٹے عبور کر دیا, اب یہ میرے راستہ چاہے غلطی ہے میں اس پہ ٹھیک ہوں, اس پہ صبر سے اس پہ چلتا ہے اور وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ متعصب ہے, یہ ہماری سنتا نہیں ہے, لیکن کس وقت نہیں لوگ سنتا, وہ جس کو سارے کانٹوں سے اس چل کے آگے نکل چکا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ متعصب بنانے کے لیے ہمارے ٹیچر, ہمارے استاد, ہمارے علماء اور جو بھی اس قسم کے موقع پرست لوگ ہیں, حق کی بات کہنے والے نہیں, جو موقع پرست لوگ ہیں وہ ان کو متعصب بنانے میں زیادہ ان کا ہاتھ ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. آپ تک آواز نہیں پہنچی, بہت شکریہ. بالکل صحیح, آپ اس ایشو پہ ضرور بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں تعصب کو تھوڑا یو کے میں جو لوگ, یو کے جو کالرز بات کر رہے ہیں, تھوڑا اس حوالے سے بھی آپ بات کریں کہ آپ کو کہیں گلی محلے میں, بازار میں, کوئی ٹرانسپورٹ میں آتے جاتے کوئی تعصبانہ یا متعصب جملہ سننے کو تو نہیں ملا, یا کوئی آپ نے اس قسم کی کوئی کارروائی دیکھی تو نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے واقعات 220-25 کے جو واقعات ہوئے ہیں, مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیزی جو سلوک کیا گیا ہے, تو اس میں آپ نے تو اس میں کوئی ملوث نہیں تھے, یا آپ اس میں کوئی ریسیونگ اینڈ پہ تو نہیں تھے, آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑی سی آواز گھٹا. جی مولا علی مدد. جی دعائیں آپ کی. جی بھائی آپ اپنا پہلے تو نام بتائیں اور پھر کسی چینل کا نام نہ لیں. جی نجف شاہ صاحب. کل امت چینل ہم دیکھ رہے تھے, اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا علامہ محمد باقر مدرسی کی کتاب پیام پیغمبر, جی اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ ثابت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا جو آپریشن ہوا تھا. شاہ صاحب میں تو ظاہر ہے کسی الگ نوعیت کا پروگرام ہے, یہ ٹاپک, یہ ایشو نہیں ہے, میں عالم نہیں ہوں, میں آپ کی کسی پریشانی تو بنی ہے کہ دیکھو انہوں نے پوری کتاب جو ہے وہ ہماری انہوں نے دکھائی ہے. صحیح ہے. تو اس پروگرام کے بعد علماء کرام کے تقریباً 10 بجے تک رات کو پروگرام ہوں گے, تو کائنڈلی اگر آپ اس میں کال کر لیں, کیونکہ اس میں نہ آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہوں, نہ اس پہ رسپانس دیکھ سکتا ہوں, نہ میں وہ پروگرام دیکھا ہے, نہ میں وہ چینل دیکھتا ہوں. تو اس حوالے سے کیونکہ میں چاہوں گا کہ جو کالرز اس ایشو پہ, اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اسی پہ ہم آئیں, تھوڑا سا ڈسپلن ہو, کیونکہ علماء کرام کے پروگرام ہوں گے, وہ آپ کو بتا پائیں گے, اور ایسے انشاءاللہ جو پروگرامز ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلانے والے ہیں, اس پر تو ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ علماء کرام نے پروگرام کیے ہیں, وہ بھی کریں گے. تو یہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے بریڈ فورڈ سے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ گلگت سے بات کر رہا ہوں, اقبال حسین. دوبارہ بتائیں گے بھائی. گلگت سے؟ گلگت بلتستان نگر سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, گلگت بلتستان نگر سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں گلگت بلتستان نگر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی میں آپ کا تقریباً مستقل کالر ہوں. بالکل, جزاک اللہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے آپ جو ٹاپک رکھی ہوئی ہے, یہ بیسیکلی پاکستان کا ایک کینسر شدہ مرض آپ نے رکھا ہے پاکستان کے سمجھوں میں. جی بالکل. اگر جو دنیا ہی تعصبات سے بھری ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں جو بہت زیادہ ہمارے ایک یہ ماشاء اللہ سے بہتر چلتے ہیں, کیا سب کے تعصبات
یہ تعصبات جو شروع ہوتے ہیں ہمارے گلی محبت سے، ہمارے صوبائی تعصب، پھر ہمارے ضلعی تعصب، پھر ہمارے شخص کے اندر قومی تعصبات. میں کیا بتاؤں اور فرید بھائی، اب یہ جو تعصبات کا جو ہم شکار ہو رہے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم لے کے آئے ہیں، کہاں سے کون ہمیں دے دیا ہے یہ سارا کچھ. ہماری سمجھ سے کم یہ باہر ہے. بہرحال اس دفعہ پاکستان گورنمنٹ جو بنی ہے یہ بھی تعصبات کی نظر ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں تقریباً کیونکہ میرا تعلق بھی صحافت سے ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ سندھ، پنجاب، پھر یہ کے پی کے، پھر گلگت بلتستان کا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان انتخابات میں کوئی ایک پائی کا بھی کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. اتنی تعصب ہے گلگت بلتستان کے ساتھ کہ ہمیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن کے لیے ووٹیبل نہیں سمجھا جا رہا. پچھلے 65 سالوں سے ہماری ایک نسل چلی گئی. اب آنے نسل تو ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تعصبات کی تصویر خدا بچائے ہمیں ان تعصبات سے. آپ دعا کیجیے، تمام علماء سے میری دعا کی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کی بات ہے تو بہت شکریہ بھائی. گلگت سے آپ نے کال کی تھی. بالکل پاکستان کے اگر حالات دیکھیں تو جتنا نقصان تعصب نے پہنچایا ہے تو بدقسمتی ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، میرا بالکل جی نہیں چاہتا کہ ابھی وہ آئے ہیں اور ان پہ تنقید کی جائے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اس پر تو ہم تبصرہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آتے سال یہ کہا کہ جو پنجاب کی عوام ہے انہوں نے شعور کے ساتھ ووٹ دیے ہیں، جو کے پی کے افراد ہیں انہوں نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، سندھ نے روایتی فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے بانٹ دیا ہے لوگوں کو کہ یہ شعور والے ہیں، یہ جذباتی ہیں، یہ روایتی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. تو جب ہماری قیادت اس طرح بانٹے گی، پہلے دن ہی وزیر اعظم بنے، الطاف بھائی نے کہا پنجاب والوں کو ان کا وزیر اعظم مبارک ہو. تو اس طرح کا جو سلسلہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی، جو اوپر جو بیٹھے ہیں ان کی یہ سوچ ہوگی تو نیچے لوگ تو کہیں گے ہاں جی ہم تو شعور والے ہیں، دوسروں کو وہ حقیر خود بخود جانیں گے. تو یہ ہماری قیادت کا حال ہے. جو ووٹ لینے والے ہیں، جو ہماری آگے باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، تو پھر نیچے تو اور زیادہ ستیہ ناس ہوگا. آپ نے بالکل صحیح کہا. پاکستان میں سب سے بڑی جو برائی ہے یا سب سے بڑی جو بیماری ہے یہ تعصبانہ سوچ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میرا نام عبد الرؤف ہے اور میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ سے کال کر رہا ہوں. جی عبد الرؤف صاحب خوش آمدید. شکریہ. تھینک یو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برٹش اور جو یورپین لوگ ہیں نا، یہ کسی بات کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں تو اس کی بڑی گہرائی سے چھان بین کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور پھر یہ رپورٹیں جو شائع کرتے ہیں. دہشت گردی اور تعصب کے بارے میں ان کی جو رپورٹ ہے، دوسرے ملکوں کے علاوہ افغانستان وغیرہ کو ہم چھوڑتے ہیں، صرف پاکستان پہ یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی زیادہ تر آبادی ہے وہ دیہاتی علاقوں میں ہے. ٹھیک ہے. اور دیہاتی علاقوں میں وہ غریب لوگ جن کے 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے اور وہ اپنا کھانا مہیا نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے بچوں کو شہروں میں دینی درسگاہوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، داخل کروا دیتے ہیں روٹی ملتی رہے تاکہ کم سے کم انہیں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ملے گا، اور ساتھ یہ کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم سیکھیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ جو مولوی ہیں یہ ان کا برین واش کرتے ہیں اور ان کے بچپن سے دماغوں میں تعصب اور نفرت بھر دی جاتی ہے اور بعد میں انہی کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے برین واش کر کے. اور یہ لکھتے ہیں کہ برین واش کرنے کے بغیر جو ہے نا سوسائڈ بمبنگ، جو خودکش حملہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی کی جان لینے کے لیے بھی برین واش ہو تو وہی آدمی کسی کی جان لے سکتا ہے. اور لیکن اگر ہم ایک مسلمان کے طور پہ دیکھیں تو جو ہمارے لیے سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور رحمت للعالمین کے نام پر نفرت کی تعلیم اور تعصب کی تعلیم ہمارے ملک میں، جس کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نام لگا کے پاکستان کے ساتھ اور ایسی تعلیمات اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے، اب دیکھیں جب جو آپ نے کراچی کی آج کی جو خبر پیش کی ہے، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء اس تعصبانہ تعلیم دینے میں ملوث نہ ہو، دہشت گردی کو اس کی جو ہے
حمایت کرنے میں ملوث نہ ہو تو یہ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ بڑے بڑے کراچی میں نہیں بیٹھے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی ایک نعیم صاحب ہیں جو جامعہ بنوریا والے، جب انہوں نے قتل کروانا تھا سلمان تاثیر کو اور عدالت کو یہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اور ملک کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ تم انصاف کرو، جب وہ انصاف کرتے ہیں کہ اس قاتل نے اس کو سلمان تاثیر کو قتل کیا اور قاتل نے عدالت میں اقبال جرم کیا ہے، جب عدالت انصاف کرتی ہے کہ اس سے سزائے موت ہوگی تو پورے پاکستان کے مولوی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ ہم نے انصاف بھی نہیں ہونے دینا اور اس کو سزا نہیں ہونے دینی. لیکن جب کسی شیعہ ڈاکٹر کو یا کسی احمدی ڈاکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ مولویوں کے کانوں پہ جو بھی رنگتی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کی نفرت کی اور تعصب کی تعلیم دینے میں یہ ملوث ہے. ورنہ یہ باہر نکلتے اور کہتے کہ یہ غیر اسلامی حرکتیں ہیں، کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا سب سے بڑا جرم ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ آج تک نکلے ہمارے نہیں نکلے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرؤف صاحب جرمنی سے آپ شامل ہوئے اور آپ نے بھی بات کی تعصب سے متعلق. بالکل صحیح سوچ ہے اور کہیں بھی ناظرین آپ کو ضرور ایسے لوگوں سے واسطہ ضرور پڑا ہوگا. کوئی آپ کو ٹیچر ایسے ضرور ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کسی کے پیچھے یا کسی نے آپ نے جمعے کی تقریر سنی ہو، یا جیسے ابھی ہمارے شاہ صاحب آئے انہوں نے بتایا پتہ نہیں کیا کس قدر گمراہ کن جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شیعوں سے متعلق، یا ان کو اپنی شاید آخرت کی شاید فکر نہ ہو، لیکن جو دیگر جو بیچارے بے گناہ افراد ہیں، یہ کم تعلیم یافتہ افراد ہیں، ان کی ہی آخرت کا خیال کریں، ان کے ہی بخش دیں تاکہ وہ صحیح سوچ اور صحیح مذہب کی طرف واپس آئیں. تو ایسے لوگ بہت سے ہیں. اب ہر بندے کو اب یہ نہیں ہے، اب ہر بندے کو یہ باور ہونا ہوگا، کرانا ہوگا اپنے آپ کو. اب یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. اب ہر بندے کی ذمہ داری ہے چور کو وہ سمجھے، اور جو بھیس میں بندہ آپ کے ساتھ آ کے اور آپ کو استعمال کر لے وہ ہماری اپنی سب سے بڑی کمزوری ہوگی. وہ بندہ تو ہنرمند ہوگا، اس نے سیکھا ہی یہ ہوگا، اس کا کام ہی یہ ہوگا، وہ تو اپنا کام نکلوائے گا. لیکن ہم جو ان کی بات ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کو ضرور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا. تو اس طرح کی جو برائی ہے اس سے ہم نبٹ سکتے ہیں. ایک اور کالر بھی ہے بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. علی مدد. جی مولا علی مدد. جی موسی صاحب بسم اللہ. بسم اللہ. میرے بھائی بس دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بس کیا کہتا ہے یہ سب چیزیں خدا رسول اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین منیسن پاک ان کو پڑھیے، صبح اٹھتے سبھی نماز پڑھیے، کوئی برا ہے اور کوئی تعجب نہیں رہتا. میرا تو یہ قول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ہدایت ٹی وی زندہ باد. آپ لوگ کے ٹیم کام کر رہی تو ہدایت ٹی وی کے لیے ہر اس کے لیے خدا سلامت خوش رکھے، مل جل کے رہے. یہ سب سے بھی عبادت ہے کہ اللہ کو میں نے بہت شکریہ، بہت بہت شکر گزار ہوں. یا علی مدد. مولا علی مدد. موسی صاحب بہت شکریہ. امریکہ سے آپ نے کال کی، نیو جرسی سے، اور آپ نے نعرے لگائے. بہت ہی بے ضرر ہیں دوسروں کے لیے، اور دوسروں کی اس میں دل آزاری نہیں ہے، کوئی دوسروں کو پریشانی نہیں ہے. یہی مسلمان ہے، اپنی عبادت کرتا ہے اپنے علاقے میں، یا اپنی جو بھی سننے والے ہیں جو ناظرین ہیں ان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے. یہ مسلمانی ہے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کسی بھی عقیدے کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، دوسروں کو آپ یہ نہ سمجھیں یا یہ نہ کریں کہ فوراً آپ اس کو اپنے ہی جیسا سمجھنے کی، اپنے ہی جیسا بنانے کی کوشش کریں. یا آپ اگر ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے کسی اور مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو وہ واجب القتل ہو گئے. تو اپنے اپنے جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، اس کو فالو کریں، دوسروں کو ان کے حال پہ جینے دیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب محمد سے بول رہا ہوں. جی محترم محمد یعقوب. جناب آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، سب مومنوں کی بھی باتیں سن رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ فروغ صاحب لوگ جو ہے تعصب کی اینک اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کلمہ کیا ہے. کلمہ کا درس سیکھنے والے وہ اللہ والے ایک خاص طبقہ ہے. باقی یہ سب کلمہ پڑھنے والے منہ سے
और अंदर से बेईमानी इनके दिलों में भरी हुई है, ये तसव्वुर कहां से जाएगा? हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि आज कलमा हम लोग पढ़ रहे हैं, कलमे का मीनिंग जानते हैं, कलमा क्या है और कलमे में हम लोगों को क्या मिलता है। बात यह है कि हम लोग नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं है। नाम का मुसलमान होना ये ज्यादती है, काम का मुसलमान होना चाहिए। और ये मौलवी की वजह से पूरे मुल्क में तथली आई हुई है। अगर मौलवी लोग कलमे का मीनिंग जान लेते तो आज ये हमारे मुल्क को ये मुसीबत ना होती कि एक दूसरे को बहन भाई रिश्तेदार सब खा पी रहे हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, नाम मारते हैं, शादियों में किस तरह करते हैं, वैसे मजलिसों में किस तरह बैठते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कलमे का मीनिंग इसी तरह समझा जाता। क्या हमारे नबी ने हमको इसी तरह का पढ़ाया था कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं? मस्जिदों में लड़ाई हो रही है, बाहर में लड़ाई हो रही है, घरों में लड़ाई हो रही है। कलमा पढ़ने से इंसान को मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। मोहब्बत तो मुझे नजर नहीं आती। क्या ये मौलवी यही हमको बताते हैं? मुझे बहुत अफसोस है, कलमा पढ़ते हैं, कलमे को नहीं जानते, कलमे वाले को नहीं जानते। कलमा जमीन और समान है, एक कलमा, एक रसूल, एक ही अल्लाह और एक वली दुनिया में हर जमाने में रहेंगे। तो इसको समझने के लिए लोगों को सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आप सदादू को और आपकी पूरी टीम और दाई टीवी जिंदाबाद सबको सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह वजना। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद याकूब साहब थे हमारे साथ लंदन से। नाज़रीन, नाम का नहीं काम का मुसलमान होना चाहिए, यही याकूब साहब का बेहतरीन पैगाम। तो ज़्यादातर हम तो नाम के मुसलमान हैं या बस मुसलमान घरानों में पैदा हुए, और मुसलमान किस तरह होना चाहिए, क्या उसमें खुसूसियात होनी चाहिए, क्या सिफ़ात होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। बरादरी का जो एक तासुब है, मैं फ़लाँ बरादरी से मेरी ज़ात ये है, फ़लाँ ज़ात का वो तो बहुत ही कमतर है, वो नीच है, या जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर इस तरह के वो जी वो तो कमी है। तो इस तरह का जो तासुब है ये इंसान को क्या वो एक वक्ती तौर पे शायद वो अपने घुमंड में या गरूर में होता है, लेकिन आगे चल के तो कब्रें अगर आप देख लें तो उसमें कोई तासुब नहीं है। वो सब एक ही जगह उनका ठिकाना है, एक ही तरह का उनका इख्तिताम है। तो शायद अपने किसी भी बंदे को अपनी मौत याद हो, अपनी आखिरत याद हो, तो फिर ये तमाम जो बुराइयाँ छठ से वो उनसे एक छुटकारा हासिल कर सकता है। तो कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। सुबह हिदायत। कोई बात नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान से जो कॉलर्स आए आप टीवी से ना सुने ख़ास तौर पे, ताकि आपसे भी बात हो पाए। बात आज हम कर रहे हैं तासुब की। इसमें बहुत सी किस्में हैं। मज़हब का जो तासुब है, फ़िरका वाराना तासुब है, और यहाँ यूके में जो इस वक्त सूरत हाल है कि बहुत ही एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इसमें मुसलमान बहैसियत मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, और ऐसे लोग जो मुसलमानों को सही तौर पे जानते भी हैं और उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, ताकि ऐसे जो मुट्ठी भर अफराद हैं उनसे किस तरह निपटा जाए। यहाँ की हुकूमत का क्या फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमत जो है वो उनको फ्री हैंड ना दे। आज़ादी राय होना चाहिए, लेकिन वो आज़ादी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब दूसरे का गिरेबान शुरू होता है। तो ऐसी आज़ादी को भी ये माशरा ज़रूर, मैं नहीं समझता कि ये कोई उनके लिए सुरकाब का पर होगा। वो आगे चल के मुश्किलात का बायस बन सकते हैं यहाँ के अपने मुकामी लोगों के लिए भी। बाज़ औक़ात हम चुप कर जाते हैं कि चलें ये फ़लाँ के साथ हो रहा है। जैसे अमूमन हमारे जो अगर 5 साल पहले शिया किलिंग की बात होती थी तो चले चंद अफराद शिया मर रहे थे, खैर ही है। अब तो जब GHQ तक बात पहुँच गई, आपके अपने जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो महफूज ना रहें, तो फिर अब आपको पता चला है कि जो दहशतगर्द हैं वो किस कदर वो किसी के सगे नहीं हैं। तो मेरे भाई दोबारा रीसेट कर रहे हैं सिस्टम को, ताकि आपकी कॉल्स को हम दोबारा शामिल कर पाएँ। और उतनी देर आपकी जो कोशिश है फ़िलहाल आपकी रायगा जारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी से हम कॉल्स का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे और आप भी इस पर बात कर सकते हैं। जो थोड़ा सा एक शऊर की हम बात कर रहे हैं, और अपने बहसियत मुसलमान जो हमारा फ़र्ज़ है, पहले दिन से ही हम शायद कुछ चीज़ें हमने रख ली हैं ये बुक्स में हैं, या ये जो हमने बातें सुन रहे हैं जो आलिम या ख़तीब हमें बता रहे हैं
وہ ہم نے سننی ہے. ہم نے تو وقتی طور پہ جمعہ پڑھنے ہیں, ظاہر ہم نے ایسی باتیں سننی ہیں, تھوڑا سا ہضم کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, یا کوئی پروگرام لگا ہے اسلامی, کوئی ہمارا بزرگ دیکھ رہا ہے تو ساتھ بیٹھ گئے, ظاہر ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. کوئی بزرگ ہمیں اچھی کوئی مت جسے پنجابی میں کہتے ہیں, یہ تبلیغ کہہ رہے ہیں یا کوئی نصیحت کر رہا ہے تو وقتی طور پہ سن لیتے ہیں, ظاہر ہے بعد میں تو میں نے اپنی کرنی ہے. تو کچھ چیزیں ہم نے وقتی طور پہ, وہ بھی اب تو خیر بہت سی جو اکثریت ہے وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکی ہے, وہ ان چیزوں سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے. مسجد کیا ہے, عبادت کیا ہے, کون سا مہینہ ہے, ائمہ کی کیا تعلیمات ہیں, انبیاء کی کیا تعلیمات ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا, آگے چل کے دیکھ لیں گے. اس دنیا میں جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا, اس کی طرف بھاگتے ہیں. بعد میں دیکھا جائے گا جب آخر عمر آئے گی, عمرہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. ایک طبقہ تو وہ ہے. تو ہم نے بانٹ رکھا ہے. پچھلے دنوں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو دین کی طرف لوگ ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, جنہوں نے, ہماری بہنوں نے حجاب پہن لیے ہیں, تو وہی دین کے ہیں, ان کو ان کا دین مبارک ہو. اور ہم تو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, ہم تو مسلمان ہیں, چلے نام ہے. تو کام جیسے یعقوب صاحب نے کہا ہے, کام اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے, تو ایک نمائندگی ضرور کرتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہم ہر کسی نے اپنے اپنے اگر قبر کا خیال رکھنا ہے, بار بار میں وہ قبر کی طرف, یا پتہ نہیں وہ سب سے بہترین جو ایک تبلیغ کا ذریعہ یہی ہونا چاہیے کہ بندے کو ہم سب کی موت جو ہے وہ اپنے آپ کو یاد رہے. تو شاید ہم کسی کا بھی نہ حق ماریں گے, نہ تعصبانہ سوچ ہوگی, نہ کسی کو برا کہیں گے, اس وقت شاید ہماری عقل ٹھکانے آ جائے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی خبریں ہیں. بلوچستان میں اتنے ہلاک ہو گئے, کراچی میں اتنے ہلاک ہو گئے, یہ دوسروں کی خبریں ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو کوئی بلڈ پروف ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے ہمارے پاس, ہم تو مریں گے ہی نہیں. اب کالر آ چکے ہیں, ان کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسنین بات کر رہا ہوں حل سے. حسنین صاحب, مطلب بہت سے لوگ ہیں تعصب آپ کر رہے ہیں, بس یہ کہوں گا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے منہ سے کوئی ایسی چیز یا اپنے بیانات سے ایسی کوئی بات نہ کریں کہ دوسرا جو ہے تعصب کی جو آپ کو جو ہے وہ اور پھیلے. بس اپنے جو ہے جو ہمارا جو اپنا دین ہے وہ اپنا دین ہے, جو دوسرے دین ہے دوسرے دین ہے, کسی کو برا نہ کہیں اور کسی کو جو ہے وہ نہ جی اور جینے دو. صحیح. ایک سجیشن تھی چھوٹی سی, رمضان آ رہا ہے نیکسٹ منتھ, میرے ایک خیال آیا تھا کہ اگر ہدایت ٹی وی جو ہے وہ رمضان کی جو افطار کے اور سحری کے ٹائمنگ رات ان کے ٹکر ہم چلاتے ہیں نیچے, تو آپ کی ماشاء اللہ ویب سائٹ ہے وہ بہت زیادہ ویو کی جاتی ہے, مسلسل دیکھی جاتی ہے. آپ ایک ٹکٹ چلانے کے رمضان کی ٹائمنگز ہم نے سحری کے اور افطار کے ان شہروں کے ہم نے ویب پیج پہ اپنے ڈال دیے ہیں ایڈوب فارمیٹ میں, تاکہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکیں. ویب پیج پہ لندن کی تو نماز کے ٹائمنگز ہوتی ہیں جیسے, لیکن اور بھی بڑے شہر ہیں, مانچسٹر, لیڈز ہے, مطلب کئی شہر ہیں. تو ایک سیکشن اگر آپ ایک اپنے ویب سائٹ پہ بنا دیں جو مسلسل ہم اس کو وہاں سے ٹچ رہا کریں, یہ ٹکٹ کی اور کالز کی جو زحمت ہے اس سے جو ہے آپ لوگ بچ جائیں گے. میرے ایک خیال آیا تھا, میں نے آپ سے شیئر کیا. بہترین آپ کی رائے ہے, بہت شکریہ حسنین صاحب, سلامت رہیے, اور بہت اچھی تجویز آپ کی. خدا حافظ. جی, ایک تو حسنین بھائی کا یہ پیغام, جیو اور جینے دو. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی روزہ پہلے کھول رہا ہے, بعد میں کھول رہا ہے, کوئی کسی کی شلوار اوپر ہے گھٹنوں سے کہ نیچے ہے, ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے, کھولے ہوئے ہیں, اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, اس نے اپنی تیاری کرنی ہے قبر کی, ہر کوئی اپنی اپنی تیاری کرے. ہاں, دوسرے کو سمجھانا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہمیں دین میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح دوسرے کی تبلیغ کرنی ہے, کیا. اور پہلے تو یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی تبلیغ کر بھی سکتے یا نہیں کر سکتے. نیم حکیم خطۂ جان تو سنا ہے, تو نیم ملا خطرہ, سارا کچھ, دین بھی, دنیا بھی اور آخرت بھی. تو اس طرح کا اپنے آپ کو ملا یا مولوی نہ بنائیے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے اور دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طور پہ, اور ان کو پتہ ہے کہ کسی کو کس وقت کیا بتانا ہے. تو بعض اوقات ہم سیدھا گلے تک پہنچ جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو یہ ہے. اور اگر بالکل ہی ہم یہ کہہ دیں کہ بس فوراً یہ چٹکی بجاتے یہ میری طرح کیوں نہیں بن رہا, تو اس طرح پھر مسئلہ بنتا ہے. اس طرح اسلام اجازت نہیں دیتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا کیسے ہیں؟ جی, آپ کی دعائیں. سجاد صاحب خوش آمدید. بالکل, بڑا اچھی, کافی ٹائم سے آپ سے بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل فساد یہ لوگ اس کے خلاف نہیں بولتے. ہمارے سیاسی اور مذہبی جو لیڈر ہیں وہ یا تو ڈرتے ہیں یا وہ ان کو پیسے ملتے ہیں. اصلی فساد جو پھیلانے والا ہے وہ امریکہ, پہلے وہ ویتنام میں گھس گیا, پھر عراق میں حملہ کر دیا,
پھر عراق ایران کو آپس میں لڑا دیا، پھر اس کو کویت کو عراق کو ٹکرا دیا، پھر افغانستان میں آ گیا. تو ابھی اس کی انٹیلیجنس کا افسر جو ہے وہ باغی ہو کے ادھر آ گیا اور وہ سوئٹزرلینڈ میں اس نے درخواست دی کہ اس کو سیاسی، وہ کہتا ہے قتل فساد کی جڑ تو امریکہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کی طرف بس بندوق کان تان لاتے ہیں کہ یہ فسادی ہے، یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے. ابھی دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان تو رہی ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور مار کھاتے ہیں. بھیا یہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور امریکہ کو اصل فسادی اور دہشت گرد کہنا ہے. چلے جی، یہاں تک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد کہا جائے، لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے کہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے ہی دیا جائے. اس کا اور طریقہ ہے. آپ نے بہت آسانی سے کہہ دیا جی فلاں ہمیں لڑوا رہا ہے. تو بھائی ہمیں یہ خود شعور ہونا چاہیے کہ کون ہمیں لڑوا رہا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے. کیوں ہمیں کوئی لڑوا لیتا ہے بھائی؟ کیا اتنی آسانی سے ہم سے پھر بڑا بے وقوف اور جاہل انسان یا جاہل قوم نہیں ہو سکتی کہ کوئی تیسرا بندہ آ کے ہمیں کوئی بھی بات کہے اور ہم اپنے ہی بھائی کا گریبان پکڑ لیں، اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ دیں؟ تو ضرور یہ خفیہ ہاتھ ہوگا، بیرونی طاقتیں ہوں گی، ہم سب کی دشمن ہوں گی، لیکن ہم جو اعلیٰ کار بننے والے ہیں ہم اتنی آسانی سے ان کا اعلیٰ بن جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف جھانکنا ہوگا کہ ہم اتنے کمزور، ہماری کہاں کی وہ تعلیمات، یا ہم کیا ہمارے اندر دماغ اور دل اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ جو ہمیں استعمال کر رہا ہے کہ یہ بم بانگ کے نکل جاؤ اور یہ نہ دیکھو کوئی بچے گھوم رہے ہیں، کوئی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو مار کے آ جائے. یہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. برے کو برا کہنا اس کا ضرور حکم بھی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں جی فروغ بھائی، میں عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگن سے. جی جی عمران صاحب شکریہ. بڑی ہی اچھا ٹاپک ہے آج کا، اور ماشاءاللہ ہر روز ہی اچھا ہوتا ہے. مہربانی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا تو بات یہ کہوں گا کہ ہماری مسلمان جو لوگ اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، ساری قوموں میں نظم و ضبط ہے، ماں سوائے کہ ایک صرف مسلمانوں کے اندر ہے نہیں ہے. ابھی تک یہاں پہ ٹی ویوں پر آ کر جھوٹ بولا جاتا ہے مذہب کے نام پہ. اور یقین کریں کہ یہ جتنی آرگنائزیشنز بنی ہیں چیریٹیز کی، ان میں ماں سوائے ہمارے لوگ صرف اپنی جابز کر رہے ہیں اور ہم اپنی وہ ویجیں لے رہے ہیں، اتنی ہیوی ویجیں کہ بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اپنے اس ملک میں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں لیکن ہمارا ملک ہے، اور جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی آئی ڈی اتنی گندی رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں ہر کوئی جو ہے نا حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. یقینی وجہ سے کہ یہ جو ہماری مذہبی اور یہ فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یقین کرے اس وقت پرسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مولانا صاحب کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو صرف جو ہے نا کسی کی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ لیں. اچھا. مسجد تو خدا کا گھر ہے، وہ تو کوئی بھی مسلمان اس میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ابھی تک یہ اس جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کہیں دوسرے امہ جو ہے نا کٹھی نہ ہو جائے، کیونکہ چند لوگ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں کا ڈر ہے، اور اس میں اتنا زبردست جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا خیال ہے آج کل کے دور میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ کسی ہی اسکیل میں نہیں آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی تھا میرا کہ ہم لوگوں کو اس ملک میں بھی اپنی آئی ڈی بنانا چاہیے، بجائے کہ یہ 5-5 ملین پاؤنڈ کی مسجد کھول رہے ہیں، یہی سارے کٹھے مل کر کوئی انسٹیٹیوشن کھولیں جس میں تمام جتنی کمیونٹیز ہیں ان کو فائدہ پہنچے، اور اس سے ہماری آئی ڈی بنے کہ جو مسلمان اس ملک میں آئے تھے انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مسلمان کا آنے کے قابل ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو لوٹ مار اس طرح کی ہے، اول تو ہے نہیں، یہ اس پوزیشن پہ آتے ہی نہیں ہے. اگر یہ مسجد کو 4-5 ملین پاؤنڈ لگا کے مسجد ہر گلی کے موڑ پہ مسجد کھولتے جا رہے ہیں، تو یہی کوئی انسٹیٹیوشن کھولے آنے والے نے دیکھے NHS میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو ہمیں ابھی جو ہے نا سمجھ جانا چاہیے کہ ہم یہ جو ہے
اس ملک کے اندر اپنا نام بھی بنائیں اور یہ میسج دیں دنیا کو کہ مسلمان اس طرح کے نہیں ہیں، مسلمان تو یہ ہیں. ہم تو باتیں صرف کر دیتے ہیں، کنوینس کرتے ہیں لوگوں کو اسلام کے لیے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے. یہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمیں کچھ اس ملک کے بارے میں جہاں پہ ہم جو رہ رہے ہیں ہمیں اس میں بھی اپنے آپ کو ثابت کریں گے. اگر پاکستان میں نہیں سنائی ہے تو یہاں پہ تو ہے کہ یہاں پہ جو ہم اچھا عمل کریں گے یہ لوگ سب دیکھیں گے. دنیا کے لوگ بس رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی عمران فضل صاحب نوٹنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے جو بھی سوچ ہے اس کو تھوڑا سا وائڈر کریں، تھوڑا سا پازیٹیو سوچیں. جیسے ہمارے بھائی نے کہا چلے ایک شعور تو ہم میں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جھوٹ کو آپ چیک کر لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، توفیق دے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جو لوگ سامنے ٹی وی کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمارے جھوٹ پہ سنے جائیں. ان کی مجبوری کچھ 4 5 10 افراد ہوتے ہیں کہ جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلے بلے کیا کہہ دیا، کمال کر دیا، تو اس سے ان کے اور دماغ خراب ہو جاتے ہیں. تو لیکن جو اکثریت ہے عوام کی، جو دیکھنے والے ویورز ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اسلام سے، ان کو کوئی دین سے متعلق محبت نہیں ہے، اپنی دکانداری چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 5 سال بھی نہیں ہوئے ہدایت ٹی وی کو، تو لوگوں میں کتنا شعور اجاگر ہو گیا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے. جو پردوں میں یا جو پہلے ایک سلسلہ چلتا تھا کہ بس لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بچے نے اگر آپ کے پاس غلطی سے قرآن پاک پڑھنے کسی والدین نے بھیج دیا ہے، آپ نے بجائے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے اور بھی بہت کچھ فیڈ کر دیا ہے، تعلیم دے دی ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اب وہ تمام جو آپس میں جو دوریاں پیدا کرنے والے جو عناصر تھے ان کی واضح تصویر ان کو نظر آ رہی ہے اور ان سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اب ان کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. شاید اس وجہ سے بھی ہڑبڑاہٹ میں یا کھلبلی میں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو اور 5-6 مہینوں کے بعد دیکھیے گا کہ اتنا منظر صاف ہوگا جیسے بارش کے بعد منظر صاف ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی دکانداری انشاءاللہ بند ہونے والی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی، میں شہزاد بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کو فون نہیں کیا، آپ کا جو چینل تھا وہ جادو ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا. اچھا ابھی آ رہا ہے نا؟ تعصب کی بات ہے. میں بتاؤں فاروق بھائی، تعصب تو مسلمانوں کے خون میں سما گیا ہے. آپ دیکھیں رسول پاک کے وفات کے بعد فوراً مسلمانوں نے تعصب کیا اہل بیت سے اور کس طرح حضرت فاطمہ کے گھر سے تعصب کیا اور گھر جلایا اور یہ تعصب چلتا ہے. آپ دیکھیے اس وقت عرب میں کتنا تعصب ہے، سنی شیعہ کا تعصب ہے. انہوں نے یہ تعصب پاکستان میں کیا. سب سے بڑا تعصب جو مسلمانوں میں سنی اور شیعہ کا ہے یہ وہابی نے کیا. اور اب جو کراچی میں پاکستان میں تعصب ہے یہ سارا لیڈروں نے اور ملاؤں نے پھیلایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی دکان چمکا سکے، ہے نا. آپ دیکھیے اس وقت کراچی میں کیسا خون خراب ہو رہا ہے، جان بوجھ کے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. تعصب کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں ثبوت ہے کہ اگر پاکستان میں تعصب ختم ہو جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جیسے کہ 40 سال 45 سال پہلے تعصب کا ریشو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا اور پاکستان کتنے ترقی کر رہا تھا اور ہر انسان خوش تھا. اور آج دیکھیے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے. یہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے وہابی ہو، کیوں کہ سنی چلے شیعہ تو قتل ہو رہے ہیں لیکن سنی لوگوں کے یہاں کیا ہے وہ بھی بہت سے قتل ہو رہے ہیں. لیکن کیوں کہ بےمان ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی. کتے کا گوشت، مردے کا گوشت، ہر جگہ بےمانی، رشوت. ان کے گھروں میں دیکھیے قتل اور غارت اور جو خسرے نکلنے، بچے مرنے، اس سے کیسا عذاب ہے. یہ صرف تعصب کا نتیجہ فاروق بھائی. اگر یہ تعصب پاکستان سے ختم ہو جائے نا تو آج پاکستان بالکل یورپ کی طرح ہنستا کھیلتا مسکراتا ملک نظر آئے. ہم بس دعا کریں گے لوگوں میں خدا کے لیے تعصب ختم کرے اور اپنے ملک کو بنائے. اور اپنے ملک کو تو بعد میں جب ہم خود اپنے آپ کو بنائیں گے تب ملک بنے گا. خدا حافظ. بہترین بات جی، بہت شکریہ شہزاد صاحب جی. وہی بات مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کرے ختم ہو یا پتہ نہیں کوئی بات. ہماری جو کالرز آئے انہوں نے تعصب پر بات کی ہے، کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا. کالر ہے جی، لاسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فاروق نظر صاحب، میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی بسم اللہ زیدی صاحب، شکریہ. پروگرام کا آخر ہے، سفر امام حسین کے دن ہے. میں میر انیس کے مرثیے کے چند بند پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ. پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
माँ की तुरबत में गए शाह बचश्मे खूबार, उतरी महमिल से बसत आहो बुगा गहजार, दौड़ कर कब से लिपटे जो इमाम अबरार, हाथ जहरा के निकल आए लहद से एक बार, आई आवाज न रो दिल को कलक होता है, कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है, थी अजब तरह की उस वक्त कयामत बरपा, गर्दने शाख में थे दस्त जनाबे जहरा, और बसत दर्द यही कब्र से आती थी सदा, ऐ मेरे बेकस मजलूम ये माँ तुझ पर फिदा, तड़पे सदमे से न क्यों रूह हमारी बेटा, छोड़ते हो मेरी तुरबत को न भारी बेटा, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे तो मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से को है तब वो मेरा है पिसर, शिकमे गैर से को है तब वो मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहबार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई, आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मदार, आई जहरा की सदा तेरी गुर्बत के न निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान बाई की हिफाजत कर रहे दिल भार, कोई गुर्बत में से मार न डाले बेटा, कोई गुर्बत में से मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा, परवरदिगार आलम से दुआ, इमाम जमाना से दुआ, वो हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब, बेल्जियम से आप शामिल हुए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने कॉल्स की, और जो नहीं आ पाए इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे बात हो पाएगी। बात यही है, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा इशू रखने का मकसद यही है कि एक सोच को ज़रूर उसको उजागर किया जाए, या जो भी बुराइयां हैं उनकी जब हम तक निशानदेही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो एक दिन ऐसा आएगा लोगों को बुराई लगेगी नहीं। तो ये जो मुतासब सोच है या ये जो तासबाना रवैये हैं, इसको खुदारा हमने कम करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम खुद इससे आगाज़ करेंगे, कोई भी अगर हम पे इस तरह की कोई वार करता है हम पे, लेकिन हम उस पर कोई रिस्पांस नहीं देते, तो ये भी एक किस्म का एक हमारा हरबा, ये एक तरीक़ाकार होगा, वो रायगा नहीं जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन खुद ही थक जाएगा इस तरह के हरबों के साथ। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कहें कि तीसरा हमें लड़वा गया है या किसी और का ये जो तमाम जो किया कराया है वो इसका वही ज़िम्मेदार है, वो भी होगा, लेकिन सबसे पहले हम ज़िम्मेदार हैं। ये जो तमाम जो रवैये हैं, चाहे हमारे इलाकाई तौर पे या लिसानी तौर पे कोई आपकी ज़ुबान बोलता है, थोड़ा सा अगर दूसरे को इंसान समझे, दूसरे को इज़्ज़त दें, तो इंशाल्लाह इस तरह की बुराइयों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और सच्चा और सही मोमिन वही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान के मुताबिक कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। तो क्या ही अच्छी बात है कि जो हमारी ज़ुबान है वो किसी को बुरा ना कहे, जो हमारा हाथ है वो किसी नाहक ना उड़ जाए किसी पे। तो ये अगर तरीक़ाकार हम अपनाएंगे तो बहुत अच्छा मुसलमान बनेंगे, और जब हम अच्छा मुसलमान बनेंगे दूसरे खुद ब खुद हमसे मुतासिर होंगे। दूसरों के लिए हमें फिर बोलने की ज़रूरत नहीं कि हम मुसलमान हैं हमारे पास आएँ, लोग आपकी तरफ खुद ब खुद खींचते चले आएंगे। तो यही आज का पैगाम था। जो रवैये हैं, जो तासुबाना सोच है, इंशाल्लाह वो कम करना होगी। और यहाँ बरतानिया में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे उस पर भी हमने खामोश नहीं रहना, और उस हवाले से अवेयर करना है अपने आप को भी, दीगर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, कि ये जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ग्रेटर लंदन में एक इस्लामिक स्कूल को आग लगाएगी, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और जो भी दीगर इदारे हैं उन पर भी आपका जो हिफाजती तौर पे जो इक़दाम है उसको भी थोड़ा सी निगरानी उसकी टाइट करें, ताकि कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो। गली मोहल्ले में कोई चलते फिरते कोई भी आपसे इस किस्म की कोई बदकलामी करे, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कहते हैं खैर ही है, कोई बात नहीं, आएगी कर देते हैं, लेकिन इसको रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ की जो हुकूमत है वो और जल्दी से कुछ मेजरमेंट लेने पे मजबूर होगी। तो कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशा पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम सब की आपकी और मुलाकात होगी अब कल सुबह हिदायत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।